अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर करेंगे मिल्की परिंदे और दूसरे जानवर। ठीक है। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल कंप्लीट चैप्टर करवाने वाले हैं विद खुलासा। ठीक है। वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जी मुल्की परिंदे स्टार्ट करने लगे हैं। मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर के जो मुसन्निफ़ हैं वो है हमारे शफ़ीकुर रहमान साहब। ठीक है। शफ़ीकुर रहमान है हमारे मुसन्निफ़। ठीक है। मुसन्निफ़ का नाम मैंने आपको बारहा बताया कि आपने मुसन्निफ़ का नाम याद कर लेना होता है। मुसन्निफ़ का नाम आप याद करेंगे तो आपको खुलासे में भी इजी हो जाएगा और आपको जो अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चंस में तो वो आपको बहुत इजी हो जाता है। इसलिए सारे चैप्टर्स के ना आपने मुसन्निफ़ के नाम याद कर लेने हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। हम ना अपना खुलासा स्टार्ट करने लगे हैं। मिल्की परिंदे और दूसरे जानवर, इस खुलासे में हम मुख्तलिफ़ जानवरों और परिंदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट जो लाइन है वो हम सबसे पहले अपने मुसन्निफ़ के नाम लिखेंगे। शफ़ीकुर रहमान उर्दू के मशहूर मज़मून निगार, मज़ाह निगार और मज़ाह शाइस्ता और सुलझा होता है। इनका मिजाज जो है वो बड़ा सुलझा होता है। कौवा सुबह सुबह मूड खराब करने में मदद देता है। कौवा गा नहीं सकता मगर कोशिश भी नहीं करता। वो सिर्फ काएं काएं करता रहता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। कौवा काले रंग का होता है। ये काला क्यों होते हैं? इसका जवाब भी बहुत मुश्किल है। कौवे की नज़र बड़ी तेज़ होती है। जिन चीज़ों को वो नहीं देखता वो इस काबिल नहीं होती कि इन्हें देखा जाए। कौवा बड़ा बेचैन रहता है। वो जानता है कि ज़िंदगी मुख्तसर है, इसीलिए वो जगह जगह उड़ कर जाता है क्योंकि वो सब कुछ देखना चाहता है। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत मुसव्वर रहता है। कहीं बंदूक चले तो कौवे इसे ज़ाती तौहीन समझते हैं और लाखों की तादाद में जमा हो जाते हैं और इतना शोर मचाते हैं कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। बारिश में नहाते हुए कौवे हिफ़्ज़ाने सेहत का ख्याल नहीं रखते। कौवा सोचो विचार से दूर रहता है क्योंकि इसका अकीदा है कि ज़्यादा फ़िक्र और असाबी मरीज़ बना देती है, कि ज़्यादा जो फ़िक्र होती है वो असाबी दिमागी में मरीज़ बनाती है। कौवे उड़ रहे हों तो मालूम होता है कि शर्त लगा कर उड़ रहे हैं। कौवे फ़िक्र माश में दूर दूर निकल जाते हैं लेकिन कभी घर नहीं भूलते। अगर आप कौवों से नालां हैं तो ये मत भूलिए कि कौवे भी आपसे नालां हैं। ठीक है। ये एक बड़ा मज़ाहिया मज़मून लिखा है मुसन्निफ़ ने। तो अभी हमने कौवे के बारे में पढ़ा है और नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं वो है बुलबुल। बुलबुल एक खुशगवार रवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद होता है सिवाय वहाँ के जहाँ इसे होना चाहिए। शायरों ने ना बुलबुल देखी है ना ही इसे सुना है क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में नहीं पाई जाती। कहा जाता है कि कोहे हिमालय के दामन में कहीं कहीं बुलबुल मिलती है लेकिन कोहे हिमालय के दामन में शायर नहीं होते। आम तौर पर बुलबुल को आहोजारी की दावत दी जाती है लेकिन बुलबुल को ऐसी बातें पसंद नहीं हैं। बुलबुल परों समेत महज चंद इंच लंबी होती है। अगर परों को निकाल दिया जाए तो कुछ ज़्यादा बुलबुल नहीं बचती। माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह इसकी गमगीन ज़िंदगी है। बुलबुल पक्के राग गाती है या कच्चे, बहरहाल वो बहुत से मौसीकारों से बेहतर है। बुलबुल कभी सफ़र नहीं करती। इसका ख्याल है कि वो पहले से ही वहाँ है जहाँ इसे पहुँचना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट है जी, हम भैंस के बारे में पढ़ने लगे हैं। भैंस मोटी और खुशतबा होती है। भैंस का हम असर चौपाया गायें दुनिया भर में मौजूद है लेकिन भैंस का फ़ख्र सिर्फ हमें ही नसीब है। भैंस के बच्चे शक्ल सूरत में ननिहाल और ददयाल दोनों बढ़ जाते हैं, लिहाजा फ़रकीन एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते। भैंस का मशगला जगाली करना है या तालाब में लेटे रहना। इसको अक्सर नीमबाज आंखों से उफ़्क़ को देखती रहती है। लोग अकियास से आरियाँ करते हैं कि वो क्या सोचती है। वो कुछ नहीं सोचती। अगर सोच सकती तो रोना किस बात का था। भैंस का हाफ़ज़ा कमज़ोर है। इसे कल की बात आज याद नहीं रहती। इस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है। भैंसा बिल्कुल निकम्मा समझा जाता है। इसे हल में जोतने में नाकामी होती है
کیونکہ وہ دائمی طور پر تھکا ہوا ہوتا ہے، اور ازلی سستی ہے کیونکہ اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا۔ بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ بھینس کو بین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جی تو نیکسٹ ہے جی الو۔ الو برباد اور دانش مند ہے لیکن پھر بھی الو ہے۔ وہ کھنڈروں میں رہتا ہے لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات دوسری ہے۔ ویسے الوؤں کی عادت آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہے کہ ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف ہے۔ الو دن بھر آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو ہو کرتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ الو تو ہی وظیفہ پڑھتا رہتا ہے، یعنی جو وظیفہ کرتا ہے ایک الو تو ہی کا۔ اس لحاظ سے وہ ان خود پسندوں سے 1000 درجہ بہتر ہے جو ہر وقت میں ہی میں کا ورد کرتے ہیں۔ الو خاموش رہتا ہے، اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہ جس مزاج سے محروم ہے۔ الوؤں کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ الوؤں نے الو بننے کی التجا نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارا بلی۔ بلیوں کی کئی قسمیں بتائی جاتی ہے۔ بلی دوسروں کا نقطہ نظر نہیں سمجھتی۔ اگر اسے بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں تو اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ دوسرے یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ بلی سال بھر میں سدھائی جاتی ہے۔ بلی اور باقی جانوروں میں فرق یہ ہے کہ باقی دودھ پلانے والے جانور ہیں اور بلی دودھ پینے والی جانور سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر غلطی سے دودھ کھلا رہ جائے تو آپ کی سدھائی ہوئی بلی پی جائے گی۔ اگر آپ دودھ کو پھکر لگا کر رکھتے ہیں تب بھی بلی پی جائے گی، کیونکہ یہ ایک راز ہے جو بلیوں تک محدود ہے۔ بلی اور کتے کی رقابت مشہور ہے۔ بلی برداشت نہیں کرتی کہ انسان کا کوئی وفادار دوست ہو۔ چند بلیاں گھر میں سارے چوہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ چوہے تو رفیع ہو جاتے ہیں مگر بلیاں رہ جاتی ہیں۔ چوہے تو رفع ہو جاتے ہیں مگر بلیاں رہ جاتی ہیں۔ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں کیونکہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات بظاہر سوتی ہوئی بلی چھپکے سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس سے بعض برس کی جائے تو خفا ہو جاتی ہے۔ ایک ہی گھر میں سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں۔ تو جی فرسٹ کویسچن ہے آپ کا کوا گرامر میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے؟ پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بندوق چلے تو کوے کیا کرتے ہیں؟ بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ ہم ہر خوش گلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، اس میں قصور کس کا ہے؟ ہم ہر خوش گلو پرندوں کو بلبل سمجھتے ہیں، اس میں قصور ہمارے ادب کا ہے، ٹھیک ہے۔ بلبل کے گانے کی کیا وجہ ہے؟ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین ہانگی زندگی ہے۔ بلبل انسانوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہر جگہ نہیں گاتی کیونکہ اسے اپنی فکر ہی نہیں چھوڑتی۔ بلبل بہت موسیقاروں سے کیوں بہتر ہے؟ بلبل بہت سے موسیقاروں سے اس لیے بہتر ہے کہ ایک تو وہ گھنٹے بھر کا آلاب نہیں لیتی، بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں، آج کل خراب ہے وغیرہ وغیرہ۔ جی تو نیکسٹ کویسچن ہے جی بھینس کا مشغلہ کیا ہے؟ بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا یا تالاب میں لیٹے رہنا ہے۔ بھینس کس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے؟ بھینس اس لحاظ سے انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے کیونکہ اس کا حافظہ کمزور ہے اور اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی۔ الو کی کتنی قسمیں ہیں؟ الو کی 20 اقسام ہیں۔ الو کو کون پسند کر سکتا ہے؟ الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو۔ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی کیوں نہیں؟ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی اس لیے نہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بے سود ہے۔ بلی کتنے عرصے بعد سدھائی جا سکتی ہے؟ بلی
ایک سال کے عرصے میں سدھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ ہے جی آپ کا متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جوابات کی نشاندہی کریں. کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، تو یہ بالکل آپ کا درست جواب ہے. کوا باورچی خانے کے پاس بہت اداس رہتا ہے. غلط. ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں. درست جواب. الو شہروں میں رہتا ہے. غلط. بلی اور کتے کی رکابت مشہور ہے. بالکل درست جواب ہے. دیے گئے الفاظ میں موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. کوا گرامر میں ہمیشہ ڈیش استعمال ہوتا ہے. مذکر آنسر ہے اس کا. کوا باورچی خانے کے پاس بہت ڈیش رہتا ہے. اس کا آنسر ہے جی مصور، مسرور. ٹھیک ہے. کوا ڈیش نہیں سکتا، کوشش بھی نہیں کرتا، گا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. آنسر ہے اس کا گا. بلبل ایک ڈیش پرندہ ہے، روایتی پرندہ ہے. ٹھیک ہے. ڈیش کی قسمیں نہیں ہوتی، وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں. بھینس کی قسمیں نہیں ہوتی. بھینس کے ڈیش شکل و صورت میں نہال اور ددھیال دونوں پڑ جاتے ہیں اس کے بچے. الو کی ڈیش قسمیں بتائی جاتی ہیں 20. بلیوں کی ڈیش قسمیں بتائی جاتی ہیں کئی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی آپ کا الفاظ کے متضاد اور متضاد. الفاظ کی آپ نے متضاد رائٹ کر دیں گے یہاں پہ. تو جی فرسٹ آپ کا ہے صبح شام، اصلی نقلی، محبت نفرت، سیاہ سفید، پکا کچا، روشن طریق، تیز سست، خراب درست. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی آپ کا اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں. ٹھیک ہے. آپ نے اعراب لگا کے ان پہ اسی اکارڈنگ جیسے آپ کو اسکرین پہ الفاظ نظر آ رہے ہیں ویسے ہی آپ نے کر دینا. مذکر، مسرور، مضحکہ خیز، روز مرہ، مختصر، حفظان صحت، نالاؤ، شیون، حجم، خوشگلو، نقل و وطن. اس کے اکارڈنگ نیچے آپ کا ہے مذکر اور مونس الگ الگ کرنے ہیں. تو مذکر آپ کے الفاظ ہیں باورچی خانہ، گلاب، الو، راگ، قیاس. یہ ہیں آپ کے مذکر. اور اسی طرح جو مونس ہیں آپ کے نظر، زندگی، بلبل، آہوزاری اور مصلحت. یہ تھے آپ کے مونس. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی آپ کا مصنف نے الو کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اسے اختصار کے ساتھ بیان کریں. ٹھیک ہے. تو یہ اسکرین پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الو برباد اور دانشمند ہونے کے باوجود الو ہی ہے. ویران جگہوں میں اس کا مسکن ہوتا ہے. پرانے زمانے کے بادشاہوں نے اکثر اس کا ذکر کیا ہے. اس کی 20 اقسام ہیں. ان کی عادتیں آپس میں بہت ملتی ہیں. ان کو پسند کرنے والا فطرت کا بڑا مداح ہوتا ہے. روزمرہ کے الو کو بوم اور اس سے بڑے کو چگد کہتے ہیں اور اس سے بڑا ابھی دریافت نہیں کیا گیا. الو خود پسند سے بہتر ہے، خود پسندوں سے بہتر ہے کیونکہ وہ میں ہی میں کا ورد کرتے ہیں اور الو تو ہی تو کا ورد کرتا ہے. جس مزاج سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ ذی فہم سمجھا جاتا ہے. مادہ چھوٹے الوؤں کا خاص خیال رکھتی ہے اور بڑے ہونے پر ان کو گھر سے نکال دیتی ہے کیونکہ ان کی شکل اپنے ابا سے ملنے لگتی ہے. ان کی تعلیم و تربیت بے سود جان کر ترک کر دی جاتی ہے. جو الو جنگلوں میں رہتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ انہوں نے خود الو بننے کی التجا نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی آپ کا سبق کا عنوان لکھیں. مصنف کا نام، اقیاس، اقتباس کے موقع و محل کی وضاحت کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح کریں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو انہوں نے کچھ جملے دیے ہوئے ہیں. آپ نے اس کا سبق کا عنوان ملکی پرندے اور دوسرے جانور لکھ دینا ہے. مصنف کا نام اسی طرح آپ نے شفیق الرحمان لکھ دینا ہے اور اس کی آپ نے اس طرح سے جیسے آپ کو اسکرین پہ آپ کو تشریح نظر آ رہی ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے اس کی تشریح اپنی رائٹ کر لینی ہے نوٹ بکس کے اوپر. ٹھیک ہے. یہ تھے ملکی پرندے اور دوسرے جانوروں کا مکمل چیپٹر ود خلاصہ، ایکسرسائز، کوسچن آنسرز کمپلیٹ آپ کا چیپٹر تھا اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے مکمل اپنی بکس کے اوپر اس کو سالو کر لیا ہوگا. چلیے ہمیں اجازت، اللہ نے کے بعد.